अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, कुछ पिछले प्रोग्राम्स में हमने स्पेसिफिकली गुर्दों के हवाले से गुफ्तगू की, हमने मल्टीपल एरियाज़ को टच किया, हमने इलाज जो कि तरीक़ा कार था, पूरा इलाज का प्रोसेस उसको भी डिस्कस किया, डायलिसिस के ऊपर भी हमने बात की है और ये भी हमने गुफ्तगू की है प्रोग्राम में कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला पेशेंट है उसके डायलिसिस के प्रोसेस को थोड़ा रोका जाए, थोड़ी सी स्पेसिंग हो और जहाँ पे उसके 10 साल पहले अगर डायलिसिस हो रहा है तो उसको रोक कर हम आगे के लिए 10 साल बाद उसको करवाएं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है यकीनन, और कैसे पॉसिबल है? थ्रू डाइट, और पूरा एक कंप्लीट चार्ट है जो कि 2.5 साल का रहमान फाउंडेशन और उनकी टीम का जो है एक कंट्रीब्यूशन है और इसी के ऊपर हमने जो है गुफ्तगू की थी। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो गोल्स हैं और टारगेट्स हैं रहमान फाउंडेशन के, वो क्या हैं, और हम ये भी अब जान चुके हैं फाइनली कि गुर्दों के अलावा जो है जो फॉलेज है उसके ऊपर भी, ये भी एक और सब्जेक्ट है जो कि रहमान फाउंडेशन के, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब जो कि चेयरमैन रहमान फाउंडेशन हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत जो कि डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन हैं, योगी भी हैं और हर्बलिस्ट भी हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वकार आपसे जानना चाहूँगी कि जो गोल्स हैं स्पेसिफिकली रहमान फाउंडेशन के, वो क्या हैं? क्या वो सिर्फ गुर्दों के हवाले से हैं या वो ओवरऑल एक बैलेंस लाइफ के ऊपर है, या आप कोई रिसर्च जो कि आप इन कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं और अपनी रिसर्च बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, तो ये क्या है, किस एरिया में है आप लोग का टारगेट और गोल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रहमान फाउंडेशन 2003 के अंदर मार्ज़ वजूद में आया। हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कोशिश है कि कैसा मसला, जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का, इस पे काम किया जाए। और पाकिस्तान के अंदर जो मेरे अपनी गोल कह लें, मेरी ख्वाहिश कह लें, मेरे ख्वाब कह लें, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 100 डायलिसिस सेंटर बनाने की ख्वाहिश है मेरी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 डायलिसिस सेंटर हमने बना के दिखा दिए हैं। और जब मैंने शुरू में बात की थी 2003 के अंदर डायलिसिस सेंटर बनाने की, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि कैसे पॉसिबिलिटी है कि ये डायलिसिस सेंटर बनाया जाए। डायलिसिस सेंटर बनाना इतना मुश्किल नहीं, इसको चलाना वाकई बड़ा मुश्किल है। इस वक्त भी कोई 8 मिलियन का खर्चा आ रहा है हर माह डायलिसिस सेंटरों को चलाने के लिए। ये हमें 6 सेंटरों को, अभी 7वां बन रहा है, 27 जुलाई को इसकी ओपनिंग है इंशाल्लाह 2021 में। तो सराय आलमगीर के अंदर एक नया डायलिसिस सेंटर बन रहा है और 3 नए पाइपलाइन के अंदर है। चलो ये पूरा एक कारवा बनता जा रहा है। ये हमारे स्टार्ट आपने किस शहर से किया था और कितने शहरों में अभी तक? अभी लाहौर से शुरू किया था। अभी लाहौर में 12 डायलिसिस मशीनें हमारी काम कर रही हैं 2 शिफ्टों में। इसी तरह उसके बाद फैसलाबाद, झेलम, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, अभी सराय आलमगीर, फिर मुजफ्फराबाद, फिर खुशाब, फिर कोयटा, फिर पेशावर, ये 5-6 पाइपलाइन के अंदर हैं, इंशाल्लाह बनने वाले हैं जी। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम अपने माशरे के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। रहमान फाउंडेशन पूरा अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं हूँ, डॉक्टर योगी भाई हैं, हमारी टीम है, हमारे इदारे के 100-150 लोग हैं इदारे के, तो हम सारा हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है। हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे डॉक्टर हैं, एक बड़ा काम हम कर रहे हैं। ये नए डायलिसिस सेंटर बनाने की ख्वाहिश है। मैं यूके में रहा हूँ, मैंने जो वहाँ देखा जाके कि वहाँ पे घर से गाड़ी आती है लेने के लिए पेशेंट को, और डायलिसिस करवा के उसको एक सेब खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, जो भी उसकी ज़रूरत होती है उस टाइम, उसको फ्री घर छोड़ के जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा मसला ये है कि रिक्शे का किराया नहीं होता बेचारों के पास, ऑटो का किराया नहीं होता बेचारों के पास, किधर जाएं लोग बेचारे। वो कराची में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं, बाकी बेशुमार शहरों में काम नहीं हो रहा। कहाँ से लोग गाँव से आते हैं शहरों में कराने के लिए। अब इस्लामाबाद के अंदर एक डायलिसिस पे 12,000 का खर्चा आ रहा है, इंजेक्शन वाले लाल के 16,000 का एक खर्चा एक डायलिसिस पे। अब हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इदारों का, आप बिलीव करें जुल्म हो रहा है। 48-48 हज़ार एक हफ्ते। सर हेल्थ सेक्टर में तो वैसे ही पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जुल्म हो रहा है, और अगर हम अपने मुल्क का पूरा बजट भी उठा के देख लें तो जो मुल्क का बजट एलोकेट होता है उसमें सिर्फ 2% हेल्थ को दिया जाता है। एक तो ये मामला है। दूसरी तरफ से अगर हम जो प्राइवेट एंटाइटीज़ हैं उनकी गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने भी सिर्फ लूट मार का इदारा बनाया हुआ है, इसको वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, सर्विस के लिए नहीं बनाया। ये हकीकत है, ये बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ। अब एक बंदा है, एक हफ्ते का 48,000 चाहिए, महीने का उसको 2 लाख चाहिए, किधर जाएगा? घर बेचेगा, जेवर बेचेगा बच्चियों के,
اپنا اور اگر غریب کو ہو گیا تو وہ ڈائلسس کروانا غریب بندہ تو بیچارے یہ میں سمجھتا ہوں غریب بندے کی تو بیماری نہیں بیچارے کی. غریب بندہ اگر پھنس گیا اس میں آ گیا بیچارہ تو واقعی وہ پریشان ہو گیا ہے, کدھر جائے. اور یہاں پہ پھر بھی کراچی میں یا کچھ پاکستان میں کچھ جگہوں پہ اچھا کام ہو رہا ہے, جیسے ہم کر رہے ہیں, ڈیمانڈ فاؤنڈیشن کر رہی, فری کر رہی لوگوں کی. یہ کرنا ہے ہمیں سب کو. جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے انہوں نے واپس چلے جانا ہے. ادھر ہی جائیداد چھوڑ دینی, جگہ چھوڑ دینی, وہ اپنی اپنی جگہ دیں, اپنا کوئی علاقے میں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی برادری کے لیے بنائیں سینٹر. اور سر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے تو کلیئرلی ذکر کیا ہے کہ اگر تم اچھے طریقے سے اور دل سے اللہ کی راہ میں یہ اپنا جو پیسہ ہے جو میں نے تمہیں دیا اس کو خرچ کرو گے تو میں اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر دوں گا. یہ بڑی پیاری بات کی ہے. یہ میں حقیقت بھی ایسے ہی ہے. ہماری رات بات ہو رہی تھی, ہمارے دوست ہی ہیں کمانڈر بلڈر ذاکر صاحب, وہ بھی جیسے ہم یہ ڈیلسی سینٹر چلا رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. سکہ صاحب ہیں, شاہد رضا سکہ ایپیلیک کے اونر ہیں, وہ مغلائی ہاسپٹل والے ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کمانڈر بلڈر والے ہیں. تو یہ بڑی انہوں نے یہ بات کہی, واقعی حقیقت ایسا ہے. جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کاروبار ہے. اور سر اشفاق احمد جو ہمارے انٹلیکچوئل جو تھنکر تھے ہمارے, انہوں نے بھی اپنی جو زاویہ کتاب ہے اس کے ایک والیوم میں یہی بات مینشن کی ہوئی ہے. اور ہم لوگ بعض اوقات کبھی کبھار جب اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو شاید انالائز نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کام کیا, اس کے بعد اللہ نے ہمیں تو ہماری جو حیثیت تھی اور ہماری سوچ تھی اس سے زیادہ لوٹا دیا. ہم اگر کبھی اپنے غور و فکر کریں کہ جب اچانک سے اتنی بڑی بلیسنگ ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو پھر ہم انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں, اچھا میں نے وہاں پہ صرف اتنے پیسے دیے تھے, اس شخص کو دیے تھے اور اللہ نے مجھے اتنا لوٹا دیا. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے, اور نو ڈاؤٹ اللہ کے ساتھ جو کاروبار کرے اور اس کو کیا چاہیے. اور حقیقت میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو بنی ہوئی نا مثالیں کہ 10 دنیا 70 آخر, اور ایسے ہی ہے. اللہ نوازتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو نوازتے ہیں. بہرحال اللہ کرے وہ لوگ جو اس سے شعبوں میں ایسے لوگوں کو آنا چاہیے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی گڈ نیوز ضرور ہے ہمارے ادارے کے لیے بھی کہ ہمارا ایم او یو سائن ہو رہا ہے کمانڈر بلڈر والوں کے ساتھ. وہ جہاں بھی وہ پاکستان کے اندر جہاں وہ بنا رہے ہیں, جیسے کراچی کے اندر ہمیں انہوں نے 5000 گز کا پلاٹ دیا ہے, اور وہاں پہ انشاءاللہ بہت بڑا ہاسپٹل بنانے کا ارادہ ہے ہمارا. اس طرح وہ لاہور بھی آ رہے ہیں, اسلام آباد, جہاں بھی ہم انشاءاللہ وہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا, ان کا ایم او یو سائن ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو 5000 گز کا پلاٹ دیں گے. تو یہ ایک ایسے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیں مشینیں دے رہے ہیں. ابھی یو کے کی پارٹی ہے جو ہمیں سرائے عالمگیر کے اندر ہاسپٹل بنانے دے رہی ہے, ڈیلسی سینٹر بنا کے دے رہی ہے. چلائیں گے ہم, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے اس کو چلانا, مینٹین کرنا. کیونکہ فائنانس اکٹھا کرنا, اگر ہم سب سے پہلے تو اب آپ کی جو ایریا ایلوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اکوپمنٹس آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا سٹاف ہوتا ہے, پورا آپ کا ہیومن ریسورس, پھر اس کے بعد اور اس کو منتھلی بیسس کے اوپر رن کرنے کے لیے, تو یہ تو بہت بڑا ایک بجٹ ہے. مشکل ہے, لیکن مشکل ضرور کام ہے, ناممکن نہیں ہے. ہم عام سے لوگ ہیں, چلا رہے ہیں سسٹم کو, اللہ کا شکر ہے یہ چل رہا ہے. آگے نئے ڈیلسی سینٹر بن رہے ہیں, یہ 100 ڈیلسی سینٹر بننے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے جو یہ کام سیکھا ہے یہ میں نے گول بنانے سیکھے ہیں, ٹارگٹ بنانا, گول بنانا, فوکس کرنا, بلیو کرنا. یوگی بھائی بھی میرے استاد ہیں, میں نے ان سے بھی سیکھا ہے. میں اسی پہ جو ہے یوگی وجاہت سے جاننا چاہوں گی, جس طرح ابھی سر بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں گولز بناتا ہوں, ٹارگٹس بناتا ہوں, پھر اس کو اچیو کرتا ہوں. تو یہ جو پروسیس ہے اس کا, کیا اس میں مائنڈ سائنسز کا بھی ایک پیوٹل رول ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ لا آف اٹریکشن, یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کروں, شہر محترم کے بارے میں جو کلمات انہوں نے کہے ہیں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ اس ملک کی سب سے زیادہ فلاحی انجمن ادارے ہیں, اس لیے کہ یہ فلاح کرنے والا مشہور ہے اور یہ اس بارے میں کافی کوئی شک نہیں ہے. اور الحمدللہ کراچی کے باسیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو سلام ہے اس شہر کو. آپ نے بالکل صحیح کہا, جہاں تعلیم ہوگی وہاں ذہن سازی ہوگی, اور جہاں ذہن سازی ہوگی وہاں ذہن کا بہترین استعمال ہوگا. جب مائنڈ سائنسز کی بات ہوتی ہے, جو میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین صاحب, جن سے میں نے تمام مائنڈ سائنسز کی تعلیم حاصل کی, 4 ڈائمینشن, NLP, سلوا مائنڈ کنٹرول, ہپنوسس, ایڈوانس ہپنوسس, تب میں نے یہ جانا کہ اصل طاقت تو ہماری سوچ میں ہے, ہم فکر میں ہے. ایک شخص سوتا رہتا ہے اور ایک شخص اسی میں کوئی خواب دیکھتا ہے اور پوری زندگی اس کی تعبیر پانے میں لگاتا ہے, اور ایک آدمی جو ہے وہ تصور میں ہی
ایک خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کی تعبیر ایک پاکستان کی شکل میں ملتی ہے. اور برین کی پاور اس پہ جس طرح اگر برین کی یا مائنڈ سائنسز کی پاور کی بات کرتے ہیں ہم, تو آبویسلی اس میں ملٹیپل ریلیجن کے لوگ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بینگ مسلم اس کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے. تو اگر ہم اسلام سے بات کریں تو آپ اگری کریں گے کہ لا آف اٹریکشن ویلڈ ہے, کیونکہ اسلام میں بھی یہ کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم جیسا مجھ سے گمان کرو گے ویسا پاؤ گے, نمبر 1. اور نمبر 2, اس پہ جو ہے اسلام میں یہ بھی مینشن ہے کہ اگر ایک مومن ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوگا, وہ نیگیٹو فیلنگ اپنے اندر نہیں لائے گا, تو یہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے لا آف اٹریکشن اسلام کے ذریعے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا گماں ہوں, جیسا تم کہو گے میں ویسا ہوں, جیسا سوچتے ہو ویسا ہوں. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نا امید نہ ہونا, تو امید رکھنا, یعنی پازیٹیو رہیں گے, ٹھیک ہے جی, موٹیویٹڈ رہیں گے. دوسری بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ہمیں بینیفٹس دیے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے, اور دیکھیے بات کچھ اور ہے لیکن میں اس کو ایک اور نقطہ نظر سے کہوں گا کہ دین مقدس میں نیکیاں گری نہیں جاتی ہیں, تولی جاتی ہیں, اور تولنے والے کا اپنا معیار ہوتا ہے. نہ جانے وہ میری نیکی کو کس حساب سے تول لے. تو اس دین مقدس میں کتنی بڑی بات ہے کہ جس دین مقدس میں آپ راہ سے پتھر اٹھائیں تو ثواب, اگر آپ کسی کو دکھی دیکھیں بچا نہ سکیں اور یہ دل میں خیال لائیں کہ کاش میں اس کو بچا سکتا تو ثواب. تو وہاں تو اللہ لٹا رہے ہیں. لٹنے میں اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واضح طور پہ قرآن مقدس ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری فکر سوچ جو ہے اس کے مطابق تم سے سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارا نصاب ہمارا مشاہدہ بھی ہے لیکن ہماری فکر و سوچ بھی ہے, اور یہی ہمیں ائمہ کرام سے ہمیں ملتا ہے. اللہ ان رات کو اور ان تمام پہ سلام و درود و سلام. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دین مقدس میں اتنی واضح طور پہ ہمیں چیزیں دی ہوں, وہاں پہ ایک مریض جو ہے وہ تڑپ رہا ہو تو یہ سوال تو پیدا ہوگا, کہاں گیا تعلیم, کہاں گیا وہ مشاہدہ, کہاں گئے وہ لوگ جو ایک زمانے میں مثال تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرا نہیں اس لیے کہ یہاں پتھر پڑے ہیں, اگر وہ گزرتے تو یہاں پتھر نہیں پڑے ہوتے راستے میں. یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا کیریکٹر ہوا کرتا تھا. اب یہ ہے کہ ہمارے ادارے کھل رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لوٹ رہے ہیں. میرے خیال سے اس پہ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم تنقید کریں, ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلایا ہے, ہم کام کر رہے ہیں. وہاں پہ میں خود جوڑوں کے امراض پہ کام کرتا ہوں, میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو چل نہیں پا رہے. اچھا, جس طرح آپ رحمان فاؤنڈیشن میں جو آپ کا ڈومین ہے وہ گردوں سے ہٹ کے ڈفرینٹ ڈومین ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو آتا ہے آپ کے پاس اس کی اپنی پرسنل ول پاور کتنی میٹر کرتی ہے؟ اگر وہ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ ضرور شفا دے گا, تو وہ اس کے ریزلٹس کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت اس پیشنٹ کے جو کہ آپ کے پاس ٹوٹلی نیگیٹو آتا ہے اور وہ بس ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کے کئی رخ ہوتے ہیں. اس کے بطور ڈاکٹر میرا کچھ نقطہ نظر مختلف ہے. میں ادویات دیتا ہوں, میں ایک تھیراپی دیتا ہوں, اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ صحیح ہے اور مجھے یقین ہے اس پہ صحیح ہے. تو وہاں تو میں کہوں گا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے کسی بھی وہیکل کو چلانے کے لیے آپ کو اس کی جو فیول کی ضرورت پڑے گی, اور فیول کیا ہے وہ یقین ہے آپ کا. آپ ایک دوا کھائیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہوگا. مٹی بھی دیں, تو ہومیوپیتھی میں تو بس یہ ایسی ادویات ہیں جس میں کوئی ہم دوائی نہیں دیتے لیکن ہم اس کو افیکٹ دیتے ہیں, تو بس وہ افیکٹ دیتے ہیں اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو ہم ایک چھوٹا سا جملہ ہی میں سکھاتا ہوں کہ میں ہر روز ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا ہوں. ان ایوری ڈے ان ایوری وے آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. یہ رائٹنگ اسکرپٹنگ گاڑی پہ لگا دیا سب جگہ, یا پھر اپنے ساتھ اگر بول لیا, پہلے ہنستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی کہنا تو ہم نے بھول دیا نا. ہم کہتے ہیں میرے سر میں بہت درد ہے. جیسے یہاں پہ آن اے لائٹر نوٹ میں ایک اور اس پہ جو ہے ویورز کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے جب ہم نئے آن ایئر ہو رہے ہوتے ہیں, اب تو الحمدللہ 2017 سے لے کے اب ایک سفر سٹارٹ ہو گیا ہے, مڈ کریئر میں داخل ہونے لگے. جب ہم جونیئرس تھے, جو ہمارا بیچ تھا سارا, اس پہ جب ہم آن ایئر آتے تھے تو اس وقت جس چینل کے ساتھ میں تھی تو ذرا ان کی لائن ایسی تھی جو پنچ لائن تھی انیشلی سٹارٹ کرنے سے پہلے, جس میں سیلف پریز تھا. اب مجھے بہت برا لگتا ہے اپنی تعریف کرنا اور محسوس ہوتا ہے کہ عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں یہ دوستوں سے کہتی تھی کہ یار یہ جو لائن ہم نے بولنے جا رہے ہیں اور ہمیں کہا ہے کہ یہ مینڈیٹری کہنی ہے آپ نے, مجھے بہت عجیب سا اپنا فیل ہوتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہوتی سیریسلی کہ میں کیا اسکرین پر بول رہی ہوں. میں تو ابھی مجھے تو
کوئی بھی نہیں جانتا, میرے تو کچھ نمبر آف فالوورز بھی ابھی نہیں ہیں اور میں بالکل فریش ہوں. تو وہ میرا ایک کالیگ مجھے کہتا ہے کہ تم یہ چیز سوچو گی تمہارے چہرے پہ آئے گا, تمہارا پروگرام خراب ہوگا, یہ سب مت سوچو, جسٹ فیل یو آر اے اسٹار اور پھر اس کے بعد پروگرام کرو. ٹرسٹ می, میں نے اس کے بعد جب فیل کرنے لگی کہ آئی ایم اے اسٹار اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پہلے سے اسکرین پر ہوں اور مجھے سب جانتے ہیں اور ویورس کے ساتھ میرا ایک بانڈ ہے, کنیکشن ہے, مجھے اپنا واضح رزلٹ فیل ہوا. صرف 2 پروگرامز میں نے صرف اپنی شائنس اور یہ چیز سوچ کے کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ کتنا برا لگ رہا ہے, صرف یہ ایک میرے مائنڈ پہ ایک چیز کا بوجھ تھا اور مجھے رزلٹس واضح محسوس ہوئے. آپ نے تو جواب دے دیے نا. ایک مریض جب یہ سوچتا ہے کہ وہ مریض ہوں اور میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کی جو علاج پہ محنت ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک مریض جب یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں, ڈاکٹر صاحب وجاد بھائی کے پاس آیا ہوں, ان کو یہ آرتھوپیڈک ہیں, یہ ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں, تو یار یہ جانتے ہی ہوں گے نا. ٹھیک ہے, یعنی مائنڈ سائنسز جو ہے ہیلنگ آپ کی زیادہ جلدی ہوتی ہے. مزید پروگرام کو کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو مائنڈ سائنسز ہوتی ہے وہ کتنا پیوٹل رول پلے کرتی ہے آپ کی لائف میں اور آپ کو کس طرح جو ہے ریکوری کی طرف لے کر جا سکتی ہے, آپ کی ایک بہتر زندگی بنا سکتی ہے. ہم بلیفس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور یہ گفتگو کا آغاز ہمارا بیسیکلی سٹارٹ ہوا تھا کہ رحمان فاؤنڈیشن کے گولز اور ٹارگیٹس کیا ہیں اور کیسے اچیو ہوتے ہیں. سر, آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہم گفتگو کر رہے تھے بلیفس کے حوالے سے اسپیسیفکلی. دیکھیں جی, پنجابی کی ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں سواگ دی پڑیا نہ آرام آ جاتا. سوا ہوتی ہے نا جو, یا مٹی کہہ لیں, یہ سارا بلیف کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے جو کلاسز لی ہیں نا باہر کے ملکوں کے اندر, یہ ٹارگٹ بنانا, گول بنانا, بلیف کے اوپر, فوکس کے اوپر, ٹارگٹ کے اوپر, بہت بڑے بڑے نام ہیں. پروفیسر محی صاحب ہیں, میرے بھی استاد ہیں, یوگی بھائی کے بھی استاد, ان سے بھی بہت سیکھنے کو ملا. برائن ٹریسی ہے, بہت بڑا ٹرینر ہے دنیا کا. ٹام میکارتھی ہے, اینتھنی روبن ہے, دنیا کا پہلے نمبر ٹرینر ہے. میں نے ان سے جب سیکھا اور میں آگ پہ چلا, یا بندے کو آگ پہ چلا دیتے ہیں, فائر واک, بندہ آگ پہ چل جاتا ہے. چمچوں کو اپنی مائنڈ کے پاور سے ٹیڑھا کر لیتا ہے کہ یار یہ چمچہ ٹیڑھا ہو جائے گا, میں ایسے ہی کروں گا تو یہ پلاسٹک کا بن جائے گا. اندازہ کریں کتنی اللہ نے مائنڈ کے اندر پاور ڈالی ہے انسان کی, کیا کچھ کر سکتا ہے انسان, کہاں تک چلا گیا دنیا. اب جب پیشنٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے نہیں آرام آنا, اس کو وہی ہوگا جو آپ نے اچھی بات کی تھی کہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہی, جیسے وہ گما کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کر دیتا ہے. آپ بلیو کریں, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اور ان کا پورا بلیو سے آتے ہیں, میرا پروگرام دیکھ کے, میری باتیں سن کے, جو میرے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں ان کی باتیں سن کے, کہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس علاج کے لیے. اور جب وہ آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ بندے کی آنکھوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے, اس کے چہرے سے, اس کے ماتھے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے بلیفس کا بیٹھا ہوا ہے, اس کو کہاں سے آیا. اور میرے پاس اندر آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, رش ہوتا ہے میرے پاس بھی, مجھے نظر آ جاتا ہے اس کا بلیف. اور الحمدللہ جب وہ بندہ, میں اس کو ایک لفظ بولتا ہوں, مگر مائنڈ پاور کی بات کریں, میں اس کو یہ کہتا ہوں یار تم اگلی دفعہ آؤ, انشاءاللہ تم بہتر ہو جائے گا, تمہارے کافی انرجی آ جائے گی, تمہارے اندر تبدیلی آئے گی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تم اگلی دفعہ آؤ تو ایک مٹھائی کا ڈبہ لیتے آؤ چھوٹا سا. آپ بلیو کریں گے اتنا پاورفل لفظ ہے مٹھائی کہ وہ بندے کی انرجی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب نے مٹھائی کا لفظ بولا, یار مٹھائی کہا ہے میرے لیے, اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم لوگوں نے اتنا ان لوگوں کو پریشان کر دیا یعنی ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو ہوپ جو ایک مینٹور ہوتا ہے, ٹرینر ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے, چاہے فزیکلی آپ کو ٹھیک کرے یا مینٹلی آپ کو کاؤنسل کرے, تو وہ موٹیویٹ کرے, موٹیویٹ کرنا, اس کو بلیو بنانا, اس کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ یار کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہو جاؤ گے, تم یہ چیزیں نہیں کھاؤ, یہ کھاؤ, یہ میڈیسن کھاؤ اور اپنا خوراک کا خیال کرو. یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا مینٹور ہوتا ہے یا آپ کا علاج کرنے والا, چاہے وہ اسپریچول علاج کرنے والا ہے یا پھر فزیکل یا مینٹل علاج کرنے والا ہے, وہ شخص جو ہے اچھے سے مینٹورنگ کرے, کاؤنسل اچھے سے کرے. سر یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی, جب ہم ہیلتھ ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں, تو وہ ان کے پاس جب پیشنٹس جاتے ہیں تو وہ ان کو اسیس بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, بس رینڈملی دوائیاں بھر کے دے دیں اور پرچہ دے دیا کہ اس کو کیا پتہ ہے, یہ تو لے مین ہے. اور یہ میری انسٹنکٹ بچپن سے تھی, چاہے میں اسکول میں تھی, جب وہ ڈاکٹر کے پاس جب میں جاتی تھی میں سوال کرتی تھی, میں بحث کرتی تھی, لیکن آبویسلی وہ بچہ سمجھ کے وہ کوئی رسپونڈ بھی نہیں کرتے تھے. اور پھر میں ہر وقت اسی چیز پہ جو ہے ذرا ریبیلیس ہوا کرتی تھی کہ کیوں نہیں بتاتے, ایسے ہی گولیاں لکھ کے دے دیتے ہیں, کیوں اس کو ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. اور اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کیونکہ ان کو جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے, تو وہ 1 گھنٹہ بھی دے دیتے ہیں, اور جب کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جرنلسٹ نہیں ہے تو وہ ویسے ہی 5 منٹ میں نپٹا دیتے ہیں اور پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے. یہ برا کلچر ہیلتھ سیکٹر سے کیسے ختم ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہر جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف ڈاکٹروں کے پاس رش ہوتا ہے، بعض اتنا ہر مریض کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. سر لیکن باہر کے ممالک میں تو آپ اس سے اگری کریں گے نا کہ وہ ہر پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنس دی جائے. یعنی پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ خود اویئر ہوں تاکہ وہ سوال کرنے کی کیپیسٹی رکھ سکیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ابھی کیا دیا جا رہا ہے، کیا آپ تو جرنلسٹ پوچھ لیں گے، ہر بندے کو تو نہیں پتا. لیکن بچپن سے مجھے یہ کنسرن ہوا کرتا تھا کہ جب ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں تو اس کو ایکسپلین کیوں نہیں کرتے کہ کیا ایشوز ہیں اور کس طریقے سے کیا پرابلم ہے یا یہ دوائی کس پرپز کے لیے. کچھ بھی ڈاکٹرز نہیں بتاتے انلیس آپ کوشچن کریں. میں اس ہاسپٹل کا نام کوٹ نہیں کرنا چاہ رہی، کافی پاکستان کا ون آف دی ٹاپ، نہیں میرے خیال سے ٹاپسٹ ہاسپٹل، جو کہ بچرز کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے، صرف پیسے لوٹتا ہے. اور جو ہمارے 2-3 بڑے ہیں وہ سب یہی کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں. پیشنٹ کو سمجھتے ہیں شاید یہ لے مین ہے، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا. یہ کلچر بہت زیادہ سے اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. لوگ پہلے خود ایجوکیٹ ہوں گے جیسا آپ نے کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. لازمی بات ہے پیشنٹ کو موٹیویٹ کر کے اس کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. یہی وجہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ سب سے بڑی جو علاج میں ہے اعتقاد ہے. اگر آپ کا ڈاکٹر پہ اعتقاد نہیں ہے، آپ چلے گئے، بہت ٹرسٹ ہونا چاہیے. میں نے بلکہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس کا مجھ پہ اعتقاد ہے، اعتماد ہے اور سمجھتا ہے میں معالج ہوں تو میرے پاس آئے، ادروائز مجھے ایسے پیشنٹ نہیں چاہیے. کیونکہ میں کام دنیا کا ناممکن کر رہا ہوں. ایک ایسا علاج جس کا مسئلے کا علاج دنیا میں نہیں گنا جاتا، کہ دنیا میں یہ کہ ڈائلسس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1800 وہ لوگ میرے پاس موجود ہیں جن کے ڈائلسس شروع ہوئے، 3-4 ہوئے، 5 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہوئے. 8 میں سے پہلے ہم نے روک لیا ڈائلسس. اللہ کا شکر ہے ڈائلسس پہ نہیں گئے، روکا ہوا ہے. کو 10,000 بندہ ایسا موجود ہے جن کو ڈائلسس پہ جانے نہیں دیا. لیکن اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی، غذائی چارٹ کو، میڈیسن کو، ہربل سے، ہومیو سے، غذاؤں سے، روحانیت سے، بے شمار جو میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. اگر اس میں ایک لمبی کرتا ہوں، لیکن میں پیشنٹ میرے پاس اعتماد سے آیا ہو، اعتقاد سے آیا ہو، اس کو اللہ شفا دے دیتے ہیں. اگر اعتقاد سے نہیں ہے، کچھ ٹرائی کرنے آتے ہیں، یار ٹرائی کر لیں. میں کہتا ہوں یار ٹرائی نہیں کرو یار، اگر علاج کرانا تو پھر عمل کرنا ہے میری باتوں پہ، میرے ایک غذائی چارٹ پہ. ایک اور یہاں پہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، میں ایک اور چیز یہاں پہ کوٹ کروں گی. پرسنل ایکسپیرینسز اس لیے میں آج شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو کانورزیشن آپ کر رہے ہیں ہیلتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ بہت ڈیپ کانورزیشن ہے اور ہمیں ریئلائز ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جس طرح کووڈ-19 گلوبل پینڈیمک آیا تو لوگ گھبرا رہے تھے، سب تکلیف میں تھے. اگر میں جرنلسٹ کی بات کروں تو ان کو بھی اس میں کہیں پہ بھی گیپ نہیں ملا. ہم لوگ آن ڈیوٹی تھے ہر وقت، جس طرح ہوا کرتے تھے. ہر چیز بند تھی لیکن ہم نے کیونکہ خبر بریک کرنی ہوتی ہے، ہم نے موجود ہونا ہوتا ہے. تو اکثر میرے گھر والے بھی مجھ سے گھبرا رہے تھے اور دوست بھی آس پاس یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو ہو جائے گا. ٹرسٹ میں نے کہا مجھے بالکل نہیں ہوگا. مجھے پہلے سے تھا پریکاشنز اپنے لینا، اور میں سورہ رحمان باقاعدگی سے پڑھتی بھی تھی اور سنتی بھی تھی. تو یعنی یہ اعتماد تھا نا کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ ہمیں بچت ہوگی، ہم نہیں پھنسیں گے. اور وہی ہوا سر، پولیٹیشنز بیک ٹو بیک آ رہے ہیں میرے شو پہ اور ہر دفعہ وہ ان کا اسٹیٹس لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آئی ایم کووڈ پازیٹیو. لاسٹ میں میری ٹیم کو مجھے کہنا پڑا کہ تم تو کیریئر نہیں ہو. میں نے ڈر کے اپنا ٹیسٹ کرا لیا، وہ بھی ان کی وجہ سے. پھر میں نے کہا دیکھو نہیں ہوا. اچھا یہاں پہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، پھر یوگی پہ اس حوالے سے بات کریں گے. ہو یہ رہا ہے کہ کن کو کرونا زیادہ ہوا، جو ریسرچ ہوئی ہے انہی کو ہوا ہے جن کی سوچ نیگیٹو ہوئی ہے. نیگیٹو سوچ والوں کو، یا جو پازیٹیو سوچ والے تھے جیسے آپ تھے، جیسے میں ہوں، ہم لوگوں کو نہیں ہوا. وہ اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ پہ اعتقاد تھا ہمارا، مضبوط تھا بہت زیادہ کہ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوا. اب ہو سکتا ہے ہمیں ہوا بھی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا، ہمارا امیون سسٹم خود ہی لڑ چکا اور ہمارے نیگیٹو بھی ہو گیا ہو. جی بات یہ ہے کہ جیسے بندہ سوچتا ہے نا، تو یعنی ہم اس پین سے اگر ہوا بھی ہو تو ہم اس پین سے نہیں گزرے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کرونا ہے، اس بات کو ماننا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس سے ڈرنا بھی ہے، اس سے بچنا بھی ہے، اور ایک قلعے کو باندھنا بھی ہے. جیسے وہ کوئی کسی چیز کو باندھا جائے نا، کہ ہمیں اپنے اونٹ کو، اپنے گائے بھینس کو پریکاشنز ایک پوری ایک سیٹ کرنا ہے، پھر اللہ سے مدد. یعنی صفائی اگین ہمارے ریلیجن سے انٹر کنیکٹ کرتی ہے. صفائی رکھنی ہے، پریکاشنز رکھنے ہیں، ہمیں خیال رکھنا ہے، اپنا ماسک پہنے، اپنے جو ہماری ایس او پیز پہ عمل کرے، پھر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے. پھر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اس کام کے اندر کہ جو آپ سوچتے ہیں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کائنات مل کے آپ کی مدد کرتی ہے، اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے 100 ڈائلسس سینٹر بنانے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے بننے ہیں. میرا اللہ سے معاملہ طے ہو چکا ہے. آپ بلیو کریں، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے بنا دینا. پہلا سینٹر بنا تھا تو کیا آپ کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ بہت مشکل تھی. پہلے میں
اب تو لوگ اللہ کا شکر ہے کال ہے آتی ہے ہمارے علاقے میں بنائیں, ہمارے گاؤں میں بنائیں, ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, ہم آپ کو مشینیں دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ معاملہ ہو گیا شروع. مجھے پتہ اس طرح بننے ہی بننے ہیں. امریکہ نے بلا لیا, ہارورڈ یونیورسٹی نے بلا لیا, وہاں سے جو میں لاؤں گا پاکستان کے لیے بہت بڑی ریئلٹی لوں گا. میں یہ فارمولہ دینا ہے میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کو, باہر کے ملکوں کو. تو مجھے پتہ ہے یہ 100 ڈائلسس سینٹر کے 1000 بھی بن جائیں گے. آنے والے وقت میں بہت اچھا وقت آنے والا ہے. اب بھی ضرور مشکل میں ہوتے ہیں ڈائلسس سینٹر بنانا. یہ میرے لیے یاد رہے گا کہ یار میں 2021 تک پریشانی میں رہا. 2003 سے ڈائلسس سینٹر بنانا مشکل ہے, چلانا بہت مشکل ہے. نون روڈ ایک مہنگا علاج ہے, مشکل علاج ہے, اور لیکن ہم کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ڈائریکٹر ہیں, والنٹیئر کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ بے شمار. میں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس ادارے کا, اس رحمان فاؤنڈیشن کا 1 پیسہ بھی مجھ پہ حرام ہے, میرے بچوں پہ حرام ہے. یہ خالصتاً اللہ کے بندوں کے لیے ہے. تبھی نیت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں, اور ڈائلسس سینٹر نئے نئے بن رہے ہیں. رحمان فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم بڑھتا جا رہا ہے. یہ پاکستان کا واحد منفرد ادارہ بننے والا ہے جس کے سارے صوبوں میں ڈائلسس سینٹر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر وجاہت, کچھ فائنل کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے. گفتگو میں کیا ایڈ کریں گے آپ؟ بس میں پہلے تو یہ اپنی حصہ ڈال دوں کہ سارے ڈاکٹر ویسے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سی جگہوں پہ ایسا سنا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو مجموعی طور پہ, کیونکہ میں خود پرائمری کیئر اینڈ ڈائبیٹک ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہوں, اس کا پریس سیکرٹری ہوں, میں کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کا ممبر ہوں. تو یہ تمام اداروں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ڈاکٹروں سے ملتے ہیں. تو وہ جو آپ نے کہا ہے واقعی کچھ ہیں, لیکن ان کی وجہ سے بہت کچھ جو ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہیں, بہت کریکشن اور بہت ہی خیال کرنے والے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ جیسے رحمان فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی, جب ہم ویژن لے کے چلے تو ہمارا خیال تھا اور وہ ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, میں جوڑوں کے اوپر کام کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں جوڑوں کے جو مریض ہیں, جن کا گردن میں درد ہے, کمر میں درد ہے, یہ وہ ہمارے پاس آئیں. اور ان میں جو لوگ فالج زدہ لوگ ہیں ان کے لیے فری آف چارج ہے. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ویژن بڑا ہے اور قدم با قدم ہمیں آگے بڑھنا ہے. جب ہم قدم با قدم بڑھیں گے تو ہی منزل پہ پہنچیں گے. ایک اور آخری سوال اس پہ, کیونکہ میں نے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ سوال مس کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس پر کہ جو پیشنٹس, کیونکہ آپ کی تو آبویسلی فیلنتھروپی سے ایسوسیٹڈ آرگنائزیشن, جو پیشنٹ پیسے دے کے علاج کروانا چاہتا ہے, کیا وہ پیسے دے کے کروا سکتا ہے, اور جس کو فری نہیں کروانا؟ دیکھیے طریقہ کار بہت مناسب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سید گھرانے ہیں, ان کے لیے زکوٰۃ و خیرات اور تمام امداد نہیں چلیں گے. کچھ صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کے لیے تو بہت بہتر ہے کہ وہ آئیں, اپنا بھی علاج کرائیں, اور جو لوگ علاج نہیں کرا سکتے ان کی معاونت کے لیے وہ آئیں. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہو کسی کے لیے. تو یہ بہت بہترین موقع ہے کہ بہت بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں, جہاں کا کہیں آپ نے نام لینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, قوموں میں, وہاں نہ جائیں, آئیں ہمارے یہاں آئیں. ہاں علاج بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ شوگر کا بھی علاج ہو رہا ہے, وہاں پہ جوڑوں کے امراض کا بھی ہو رہا ہے, کڈنی کا بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ ہم گائنی کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, حجامہ بھی ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں. تو وہاں آئیے, دیکھیے, ایک دفعہ آ کے دیکھیے, اور دیکھیے کہ جس علاج کو آپ بہت مہنگا کہتے ہیں وہ تو بہت ہی آسانی سے ہو بھی سکتا ہے, آپ کو بھی اور آپ بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر یوگی وجاہت ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے اوور آل گفتگو کی, لیکن آج کے پروگرام میں پرٹیکولرلی ہم نے زیادہ گفتگو جو ہے مشن, ویژن, ٹارگیٹ اور جو انفلوئنس, کیسے انفلوئنس کیا ڈاکٹر وقار کو کہ وہ جو ہے اپنے سینٹرز بناتے جائیں, اور اس میں ایک جو آپ کا پرسیپشن ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ یا آپ کا مائنڈ سے پرسیپشن, وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. مائنڈ سائنسز کے اوپر کی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.